का बयान। वजू करने का तरीका। वजू करने वाले को चाहिए कि वजू से पहले तहारत की नीयत कर ले। बगैर नीयत के वजू का सवाब न होगा, अगरचे वजू हो जाएगा। वजू करते वक्त ये नीयत जो है दिल में भी काफी है या अल्फाज बयान करने जरूरी हैं उस्ताद जी? नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। जी हाँ, जज़ाकल्लाह। नीयत कहते हैं दिल में इरादा कर लेना, जुबान से कहना जरूरी नहीं। बल्कि इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि नमाज की नीयत करना भी दिल से है, नमाज की ये बिदअत है। और सर जी जुबान का इकरार होता है ना वैसे, जो हाँ हाँ। तो क्योंकि सहाबा कराम दिल में ही नियत करते थे, तकबीर तहरीमा करने के बाद उसमें कोई ताखीर नहीं करते थे। जैसे आज हमारे दौर के अंदर ना लोग इन्नी वज्जहतु पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, यहाँ तक क्या इमाम साहब सना पढ़ लेता है। नहीं, नीयत दिल के इरादे का नाम है। तो वुजू के अंदर भी बस हर अमल से पहले बस दिल में आप इरादा कर लिया, अब आपकी नीयत हो गई। वजू जी। करते वक्त किबला की जानिब मुंह करके किसी ऊंची जगह बैठिए ताकि छींटे न पड़े। वजू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे। सफा गायब हो गया। उस्ताद जी का लिंक चला, उस्ताद जी चलेंगे। अच्छा, चलो किताब जी पे जी। जाओ ताकि अगर डिस्क। वजू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे और सबसे पहले 3 दफा गट्टों तक हाथ धोए, फिर 3 दफा कुल्ली करे और मिसवाक करे। अगर मिसवाक न हो तो किसी मोटे कपड़े या सिर्फ उंगली से अपने दांत साफ कर ले ताकि मैल कुचैल दूर हो जाए। अगर रोजे से न हो तो गरगरा करके अच्छी तरह पूरे मुंह में पानी पहुंचाए, और अगर रोजा हो तो गरगरा न करे क्योंकि इससे हलक में पानी जाने का अंदेशा है। फिर 3 बार नाक में पानी डाले और बाएं हाथ से इस तरह नाक साफ करे कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। जिसका रोजा हो वो नरम हड्डी से ऊपर पानी न ले जाए। फिर सर के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक 3 दफा चेहरा धोए। दोनों अबरुओं के नीचे भी पानी पहुंचाए ताकि कहीं कोई जगह खुश्क न रह जाए। फिर 3 बार दायां हाथ कोहनी समेत धोए, फिर बायां हाथ कोहनी समेत 3 दफा धोए और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खलाल करे। अंगूठी, छल्ला वगैरह जो कुछ हाथ में पहना हुआ हो उसे हिला ले ताकि कहीं उसके नीचे कोई जगह खुश्क न रह जाए। फिर एक क्या उस्ताद जी, मर्तबा पूरे सर। उस्ताद मोहतरम, जी। उस्ताद यहाँ पे लिखा हुआ है एक लफ्ज, क्या लिखा हुआ लफ्ज है? लिखा हुआ था लफ्ज लिखा हुआ था, गुम हो गया, मुश्किल था। छल्ला के अंगूठी, लफ्ज नहीं थे। छल्ला पहनते हैं ना, अंगूठी के अलावा गोल सा होता है, किस चीज का बना हुआ? तो ये अंगूठी नहीं था, और था कोई। उस्ताद जी गरगरा का शायद पूछ रहे हैं, गरारा जिसको हम लोग कहते हैं। वो गरारा कहते हैं ना, जिसमें मुंह पानी डाल के करते हैं। गरगरा एक गरारा, गरारा जी एक जी ही सर। चीज है। अच्छा उस्ताद जी एक सवाल, ये वो नाक में पानी डालने के लिए मुंह में रानी। मैंने सुना है उलमा से कि कुछ कहते हैं दायां हाथ इस्तेमाल करना चाहिए और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ हाँ, करें, और कुछ यानी कहते कि हैं आदमी बायां हाथ ही इस्तेमाल करें, उल्टा हाथ में। बस देखा है कि ना, बाएं हाथ से डाल नहीं, दाएं से पानी डालना और उल्टा हाथ साफ करना। अच्छा, ये कोई मसनून तरीका उस्ताद जी नहीं है इसमें कोई बात? हाँ जी जी। अच्छा। लेकिन लेकिन उस्ताद मतलब, जी जी, जी, जी उस्ताद जी, क्या कुछ कह रहे थे? अबराऊं का क्या मन है? अबराऊं का ये क्या भम मन है? होता दोनों है, अबराऊं के। ये जो ना अबराऊं। भमे, भंग। भमे ना, भमे जिसे भमे कहते हैं। पंजाबी में जिसे भरवट्टे अब कहते हैं उसे। हाँ, भरवटे। नाक तो को इनके दाएं लिए हाथ से साफ करना मकरूहात के अंदर शामिल है। नमाज की वजू के मकरूहात के अंदर शामिल है। हम्म,
اور یہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ مستحب ہے، مشائخ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ کیونکہ ساری عموماً وضو خانے میں جگہ نہ ہو تو قبلے کی طرف رخ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مساجد میں عموماً، تو بہتر کیونکہ یہ ہے کہ کر لیا جائے۔ وہاں تو ایسے نہیں بناتے نا، مسجد میں تو دیکھتے ہیں بھی جگہ کس طرف خالی ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر آدمی ایسی جگہ بنا سکتا ہے کہ جہاں آدمی قبلے کی طرف وضو کر سکتا ہے۔ ساری لوٹا سے بھی علیحدہ عموماً میں نے دیکھا ہے مشائخ کا کہ ساری علیحدہ وضو کا لوٹا رکھا ہوتا مولانا نظرمان صاحب ہمارے جو مرکز کے امیر ہیں، ہے۔ جی جی وہ سر۔ سفر حضر میں اپنے ساتھ لوٹا رکھتے ہیں، وضو کے لیے، استنجے کے لیے اہتمام، یہ اس سے استاد جی، اہتمام۔ جی جی استاد اور جی ساری بات کر لیں استاد جی۔ وضو اور سنجے کا لوٹا علیحدہ ہونا چاہیے، ایک ہی اور علیحدہ ہونا چاہیے۔ علیحدہ ہو؟ جی استاد جی یہاں پہ یہ لکھا ایسی ہوا ہے ایک بات ہے کہ کافی کافی چیزوں کی لوگ جو ہے نا انگریزی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لوٹے کی انگریزی آج تک نہیں پتہ لگی کسی کو کہ کیا ہے۔ اچھا، ہاں، عربی تو معلوم ہے لیکن انگریزی میں معلوم نہیں آتا کس کی لوٹے کی ہاں انگریزی کیا جی ہے۔ جی، کس ساتھی کو پتا ہے؟ یہ کوشش کر کے دیکھ لے، پتہ کر کے دیکھ لے، یہ بھائی عثمان دریل معلوم کرے انگلینڈ میں۔ جی میں لوٹا انشاءاللہ کسی گورے سے پوچھوں گا، وہ لوٹا استعمال ہی نہیں، تو جی پانی استعمال ہی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ۔ واٹر پوٹ کہتے ہیں استاد جی، واٹر پوٹ واٹر بوٹ، اچھا۔ یا واشنگ جگ۔ استاد جی یہاں پہ ابھی یہ کورونا کے دوران نا ٹیشوز کا وہ ہو گیا، تو اتنا ٹیشو استعمال ہوتا ہے یہاں پہ، پانی استعمال اچھا ہی نہیں ہوتا یہاں پہ، ٹوائلٹس میں ٹوٹی ہے ہی نہیں استاد جی۔ اچھا، بھائی تو وہ صاحب ہم، آپ کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ میں انگلینڈ۔ اچھا اچھا۔ ان سے تو بو آتی ہوگی پھر۔ جی جی استاد جی ایسے ہی پرفیوم لگاتے رہتے ہیں ہر وقت استاد جی۔ ہوں، ایک تو ویسے یہاں پہ ہوا میں بھی نمی ہے، تو ویسی جسم سے بدبو، مطلب اگر روزانہ غسل نہ کیا جائے نا تو انسان کو اپنے آپ سے بھی نا وہ، کیونکہ ہوں۔ کافی نمی ہے اس میں، اور لیکن یہ ہے کہ دریش عموماً بھائی پھر استاد جی پانی کی کمی ہے کیا؟ نہیں نہیں پانی کی کمی تو کوئی نہیں ہے، پانی تو بے تحاشا ہے، بس وہ ان کا وہ رواج جو نہیں ہے اچھا نا۔ نہیں رواج نہیں ہے، اس کی ایک اچھا وجہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی مسلم شاور یا لوٹا یا کوئی چیز نہیں لگاتا یہ باتھ روم میں، اس لیے کہ یہاں پہ اندر گھس کے کوئی خودکشی وغیرہ ٹائپ چیز نہ کر لے۔ ہوں۔ اور اچھا، ممکن ہے ایک تو ساری لکڑی کے گھر بنے ہوتے ہیں، ایک تو وجہ یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے نا جس طرح ہم لوگ نہاتے ہیں تو ہوں، پانی پورے باتھ روم میں پھیل جاتا ہے، تو انہوں نے وہ غسل خانہ علیحدہ بنایا ہوا ہوتا ہے، صحیح۔ تو وہ اس میں یہ کہ تاکہ پانی نہ پھیلے، ایک تو یہ وجہ ہے ساجی۔ باقی ہم عموماً ایشین اپنے الحمدللہ مسلمان جتنے بھی ہیں، وہ پھر لوٹا استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اور مساجد میں الحمدللہ اب یہ ہے کہ لوٹے موجود ہیں بیت الخلاء میں اور لیٹرین میں نا۔ آدمی کو نا وضو لوٹے سے ہی کرنا چاہیے تاکہ اس میں پانی کم سے کم استعمال ہو۔ ہم جی جی صومالیہ گئے تھے سفر پہ نا، تو وہاں پر 500 ml کے اندر وضو کر لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، استاد 500 جی ہم نے جو ہے نا وہ ایک دفعہ نائجیریا میں نا 500 ml میں 2 بندوں نے وضو کیا تھا اور اس سے بھی تھوڑا سا بچ گیا تھا۔ اللہ قبول کر لے اس وضو کو۔ اس اور میں جو ہے پوری نا سنتے بھی کی تھی استاد جی، ہم، سنت بھی پورے کی ماشاء اللہ۔ مطلب۔ الحمد اور میں نے پھر کئی دفعہ نا ساتھیوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کر کے دکھائیں، تو میں نے ایک جو ہوتا ہے نا کپ اس سے کر کے دکھایا وضو۔ تو احناف کے ہاں تقاطر ضروری ہے، سمجھ گئے؟ وہ جی جی استاد جی، وہ گرتے تھے قطرے کے، ایک نہیں کئی گرتے تھے۔ احناف کے ہاں تقاطر غسل میں ضروری ہے تاکہ 2-3 قطرے بھی گر جائیں تو وضو ہو جائے گا۔ اچھا، چلیں وہ آگے۔ زیادہ گرتے میں کبھی اچھا، جو ہے نا انشاءاللہ اکٹھے ہوا تو پھر دکھا استاد دیں گے محترم، کر کے۔ استاد محترم، جی، یہاں پر لکھا ہوا ہے جو نا پہلے 3 دفعہ گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، استاد اگر ٹوٹی کے نیچے اگر دھو رہے ہیں گٹوں ہاتھ گٹوں تک، تو جی گٹوں جی تک۔ گٹوں تک، اگر ٹوٹی کے نیچے ہاتھ دھو رہے ہیں تو ایک دفعہ دھو لیں تو ہو جائے گا نا، 3 دفعہ نہیں کیسے نہیں، دھونا ہوگا؟
ٹھونٹی آپ ٹھونٹی کو کھولیں، پانی ہاتھ میں لیں، ٹھونٹی بند کر دیں، پھر ہاتھ دھو لیں، یا ان سے علیحدہ ہاتھوں کو پانی لیا علیحدہ کر لیا، پانی علیحدہ کر لیا، اس طرح؟ نہیں اگر ایسے ایک دفعہ دھو لیا مل لیا پورا ہاتھ کو، ایسے صحیح ہے؟ نہیں نہیں، جو سنت ہے ساری وہ تو تین ہی ہے نا، ایک مرتبہ فرائض پورے تو کیے جا سکتے ہیں، ہاں جی، سنت کا 3 عمل مرتبہ چھوٹ جائے گا دھونا نا۔ ہے سنت ہے۔ پانی لے جی لیا، جی دھو لیا، پھر لے لیا، پھر دھو لیا، پھر لے لیا، پھر دھو لیا۔ نہیں استاد جی میں جی سمجھا نہیں اسی سے۔ جی استاد جی اگر کوئی ایک سنت میں تھوڑی سی کمزوری رہ جائے یا چھوٹ جائے تو اس ہم، سے نقصان کتنا کو ہونے کا احتمال ہے؟ بس ثواب میں جیسا کمی ہو کہ جائے۔ جی جیسا کہ پانی پیتے وقت 6 سنتیں ہیں، اس میں اگر جی جی، کھڑے ہو کر پیا جائے اور باقی ساری سنتوں کو کا اہتمام کیا جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ بس جو رہ جائے گا اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ سر جی، ویسے میں نے علماء سے سنا ایک چیز کہ جو شخص نوافل کا اہتمام کرتا ہے نا، وہ اللہ جی جی سبحانہ و تعالیٰ اس کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے وہ فرائض پہ چلتا ہے، تو وہ جی اس حساب سے بھی اہمیت بڑی ہے۔ باقاعدہ استاد جی علماء فرماتے ہیں وہ جس طرح کہ باقاعدہ عادت نہ بنا لی جائے، ٹوٹ جائے تو وہی ثواب میں کمی آئے گی۔ دیکھیں نا، بعض مرتبہ آدمی نے پانی پینا ہے لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یا آدمی مریض ہے، کسی کو کمر میں تکلیف ہوتی ہے، تو کھڑا ہو کے پی لے، اس میں کیا حرج ہے؟ بعض جگہ سبیل ہوتی ہے پانی کی، وہاں بیٹھنے جگہ نہیں ہوتی ہے، بعد میں کیسے بیٹھے گا؟ کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو موقع محل کے اعتبار سے آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر اب وہ زنجیر چھوٹی سی اس کی جس میں گلاس بندھا ہوا، وہ کہتے ہیں کیسے بیٹھوں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو کھڑو کے پانی پی لے۔ بسم سمجھ گئے؟ اللہ۔ جی جی۔ جی ہاں۔ اب بعض مرتبہ پھر آدمی کے ایک جیسے کمر میں تکلیف ہے، اب بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتا، کھڑا ہو پیشاب کر لے وہ۔ آدمی کو میں تکلیف ہے، بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے بیچارے کے لیے، تو کھڑا ہو کے پیشاب کرے گا، کیا کرے گا وہ؟ یہ کرے احتیاط کے ساتھ، مریض ہے۔ جی چلیں۔ پھر ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے اور کان کے اوپر کے حصے کا انگوٹھوں سے مسح کرے، پھر انگلیوں کی پشت سے دائیں ہاتھ کی انگلی تو شہادت کی انگلی ہو گئی، بائیں ہاتھ کی انگلی کو کیا کہیں گے استاد جی؟ اس کو کہتے ہیں سبابہ عربی کے اندر نا۔ سبابہ۔ ہاں، اچھا جی، سبابہ۔ اور دائیں ہاتھ والی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ایک ہی نام ہے۔ اچھا جی، سبابہ۔ ہاں، پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے، اچھا، لیکن گلے کا گردن، مسح نہ کرے کہ یہ بدعت ہے۔ جی ہاں، ایک ہے گردن، ایک ہے گدی، سمجھ گئے؟ جی جی ایک ہے گردن، ایک ہے گدی، تو یہ نا جی پیچھے جو ہے نا، پیچھے یہ ہوتی ہے گدی، جی اسے قفا بولتے ہیں، اور یہ سائیڈ والی گردن ہوتی ہے، گردن ہے سائیڈ والی، اچھا سائیڈ ہے نا، سائیڈ حصے ہیں، جی یہ جی جی گردن ہے اور پیچھے یہ گدی ہوتی ہے، مسا گردن کا ہے، گدی کا نہیں ہے۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ ہم، 3 بار دایاں پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے۔ ہم۔ اچھا، خلال یہ نا دائیں نیچے کی طرف ہوتا ہے، جی خلال جو ہے نا پاؤں کی انہیں خلال یہ نیچے کی طرف سے ہے، اچھا، اوپر کی طرف سے نہیں ہے۔ ہاں نیچے کی طرف سے کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ساری دائیں کس جی، طرح پاؤں کی نیچے، چھوٹی نیچے کی طرف ساری کس طرح؟ مثلا جیسے نا، جیسے یہ انگوٹھا ہے نا، جی جی ایک ہی ساری۔ اوپر، ایک ہی جو ہے نا نیچے کی طرف سے یوں انگلیاں ڈالیں گے اوپر کی طرف، انگوٹھے کی طرف سے انگلیاں ڈالیں گے اوپر کی طرف، انگلی اوپر نکلے گی انگلیوں کی طرف سے درمیان سے،
अच्छा 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 छोटी अच्छा। उंगली निकलेगी ऊपर की तरफ। ठीक है सर जी। बाएं हाथ की चलो। छोटी उंगली से पैर की उंगलियों का खिलाल करे, दाएं पांव की छोटी उंगली से शुरू करे और बाएं पांव की छोटी उंगली पर खत्म करे। ये वजू का तफसीली तरीका है। वजू में बाज चीजें फर्ज हैं जिनके छोड़ देने से वजू नहीं होता। बाज चीजें सुन्नत हैं जिनके करने की शरीयत में ताकीद आई है। कभी कभार छूट जाएं तो सिर्फ सवाब में कमी आती है और उनको छोड़ने की आदत बनाने से इंसान काबिल मुलामत गुनाहगार हो जाता है। और बात चीजें मुस्तहब हैं जिनके करने से सवाब मिलता है और न करने से कोई गुनाह नहीं होता। वाह। समझ गए। मुस्तहब जी करेंगे उस्ताद तो जी। सवाब मिलेगा, छोड़ देंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन मुस्तहब बात का एहतमाम करना चाहिए। मुस्तहब कहते हैं कि ये चीज़ अल्लाह को महबूब है, पसंद है। हमारे मशाइख मुस्तहब को ज़रूर करते थे और मुबाह की तरफ नहीं जाते थे। मुस्तहब ये किनारा है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए आदमी को, खाने में, पीने में, पहनने के अंदर। जी। वजू के फराइज और उनसे मुतालिक मसाइल। उस्ताद जी ये मुबाह की वजू तारीफ कर में दें। जायज, जायज है। जी। वजू के फराइज और उनसे मुतालिक मसाइल। वजू में सिर्फ 4 चीजें फर्ज है। एक मरतबा पूरा चेहरा धोना, एक दफा कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, एक बार चौथाई सर का मसा करना, एक मरतबा टखनों समेत दोनों पांव धोना। वक्त की कमी और पानी की कमी के अंदर इन फराइज को पूरा कर दें तो वजू हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बात बात आदमी जी सफर में होता है या पानी कम बस। होता है, या सफर में, सफर में गाड़ी चली जाएगी या जहाज चला जाएगा, जो भी सूरत हाल हो, उसमें फराइज पूरे करके। उस्ताद जी, बैरून की जमातें वो अपने साथ वो स्प्रे बॉटल रखती हैं ताकि हाँ फराइज जी, जहाज में हाँ जी, हाँ पूरा जी। हो जाए। लेकिन जहाजों में तो माशाल्लाह अंदर पानी होता है, हमने मतलब वजू किया है। लेकिन फिर भी आदमी अपना एहतमाम पूरा करे। बाज में अगर पानी ना हो तो आदमी फिर नमाज रह ना जाए, उसकी अपना एहतमाम करना चाहिए। जी उस्ताद। नहीं उस्ताद जी उसका सऊदी तयम्मुम तो एयरलाइन में तयम्मुम ज्यादातर तो करना पड़ता है ना। सऊदी तयम्मुम। एयरलाइन में सफर करना चाहिए। यहाँ पर ना वो पर नमाज पढ़ने की जगह बनी होती है, बाजमात नमाज अदा की जा सकती है। बाजमात नमाज। जी बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें। इनमें से अगर एक चीज भी छूट जाएगी या कोई जगह बाल बराबर भी खुश्क रह जाएगी तो वजू नहीं होगा। ये ऊपर जो 4 चीजें हैं, जी। चेहरा, हाथ कोहनियों तक, सर का मसा और टखनों तक पाँव का धोना। हम्म, मसला नंबर 1, जब ये 4 उज़्व जिनका धोना फर्ज है धुल जाएंगे तो वजू हो जाएगा, चाहे वजू का इरादा हो या ना हो। जैसे कोई नहाते वक्त सारे बदन पर पानी बहा ले और वजू न करे, ये हौज में गिर जाए या बारिश में बाहर खड़ा हो जाए और वजू के ये आजाद धुल जाएं तो वजू हो जाएगा, लेकिन वजू का सवाब नहीं मिलेगा। हम्म, ये ये क्या हजरत बात हो गई गुस्ल पर? गुस्ल करते वक्त बंदा अपने ऊपर पानी डाल दे, वजू की नियत ना करे हाँ तो जी, वजू हो जाएगा। वजू हो जाएगा। जी हाँ। हमारे नज़दीक वजू की नियत करना सुन्नत है, यह मुस्तहब है, फर्ज नहीं है। शवाफे के अब नज़दीक नियत करना ये फर्ज है। उनके यहाँ अगर नियत नहीं करेंगे तो उनका वजू भी नहीं होगा। समझ गए। हाँ जी उस्ताद जी, जैसे पानी के तालाब में छलांग लगा के आप गुजर जाएं तो वजू हो गया। वजू हो गया आपका। जी जी। जी। मसला नंबर 2, अंगूठी, छल्ला वगैरह अगर इतने ढीले हों कि हिलाए बगैर भी उनके नीचे पानी पहुंच जाए तब भी उनका हिला लेना मुस्तहिब है। और अगर ऐसे तंग हो कि बगैर हिलाए पानी न पहुंचने का गुमान हो
تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ لگتا ہے یہ سنت پوری کرنے کے لیے چھلا پہننا پڑے گا۔ نہیں نہیں، تاکہ ثواب حاصل کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی ہے، چھلا نہیں پہنا۔ جی جی، اچھا جی۔ عقیق اس میں جی پتھر ہوتا تھا۔ نہیں نہیں، اس جی پہ جی، اثر بھی اس کے اندر خرما لکھا ہوتا تھا۔ سادی سی انگوٹھی ہوتی تھی، اس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا، وہ مہر کا کام بھی مہر، کرتی تھی۔ مہر رسالت۔ جی ہاں، تو جی ہم پہن سکتے ہیں وہ اوپر جو ہے نا پتھر والی ہوتی ہے، صحیح ہے وہ نہیں پہننا؟ نہیں 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 پہننا چاہیے، بس بعض کو شوق ہوتا ہے، یعنی کہ پہننا، اسے کہتے ہیں پہننا مباح ہے، جائز ہے، لیکن نہ پہنے تو اچھا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی کے ناخن میں آٹا وغیرہ لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو اس سے چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹائے۔ تو جی صرف اسی جگہ دھونا پڑے گا جہاں پر صرف لگا ہو؟ وہی جگہ جو خشک رہ گئی، جو جگہ جی، خشک رہ گئی تھی اسی کو دھو لیں، اس سے پانی بہا لیں بس۔ اور اگر وضو کے نماز بعد پڑھ لی آپ نے، وضو کے بعد اگر ناخن اگر کاٹ لیں نماز، حضرت، ہاں تو کوئی بات نہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ پھر بھی استاد انگلیاں جی، دھونی پڑے گی یا ضرورت نہیں ہے؟ نہیں نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ استاد جی اگر مسا بھول جائے کیونکہ فرائض میں شامل ہے نا، جی جی، تو اگر آپ بعد میں، مسئلہ بول کے جی استاد جی اگر جسم مطلب اعضاء گیلے ہیں تو پھر کرنا اس کا جائز ہے یا بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے اگر اعضاء سوکھ گئے؟ پھر بعد میں بھی کر لیں، بعد میں بھی یعنی کیا کہ جا آپ، سکتا ہاں بعد میں کر لیں، ہے؟ یعنی کہ استاد آپ جی، بھول گئے، آپ کو یاد آیا کہ میں نے مسا نہیں کیا تھا، پانی لے کے مسا کر لیں، وضو آپ کا ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ نے نہیں کوئی استاد جی، معاملہ ہو جس سے وضو جی ٹوٹ جاتا ہے۔ جی بہت مناسب ہے۔ استاد جی ایسے نہیں کہ وضو کی آدھا گھنٹہ پہلے اور مسا آدھا گھنٹہ بعد کریں، ایسے صحیح ہے نماز لیکن ایسے بھی بیچ میں کوئی نہیں پڑھی؟ ویسے بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آدمی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے وضو ٹوٹ جائے۔ وہ تو ساری اس میں آیا ہوا ہے نا کہ اگر نماز پڑھ لی ایسے وضو سے تو اس کو دہرا لیا جائے گا۔ جی ہاں جی، چلیں۔ جی۔ مسئلہ نمبر 4، مسئلہ نمبر 3، اگر کسی کے ناخن میں آٹا، یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 4۔ تھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرطے کہ اس پر بال نہ ہوں یا اس قدر کم ہوں کہ کھال نظر آئے، ورنہ وہی خلال کرنا جو ہے اسے کام ہو جائے گا نا۔ اس کے علاوہ بھی نا جی، یعنی کہ یہ بھی مسنون ہے، آپ کی داڑھی گھنی ہے، آپ جی کے لیے پہنچانا پانی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی نا ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ سے بالوں کو اوپر کی طرف کریں، منہ کی ٹھیک طرف، ہے جی تھوڑی کے نیچے پانی کو ہتھیلی سے پہنچا لیں، اس طرح کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جب اوپر کر رہے ہوں داڑھی کو تو ہتھیلی جو ہے وہ مغرب کی طرف ہو یا کہ جو پیچھے والا حصہ ہے وہ مغرب کی طرف ہو؟ نہیں، آپ کی جو ہے نا وہ تو بال ہے نا، بال، ہتھیلی تو بالوں کو لگی ہوگی نا آپ کی تو، ایک بس صاحب آپ نے نے مجھے بتایا تھا ہتھیلی کا رخ جو ہے نا ایسے کرو کہ وہ سامنے ہو، ہتھیلی کا رخ وہ جو خلال، ہاتھ کا حصہ ہے نا وہ منہ کی طرف۔ وہ اچھا علی خلال فی کے الحال، لیے ہوگا، وہ خلال کے لیے اچھا ہوگا۔ جی جی۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مسئلہ نمبر 5، ہونٹ کا جو حصہ منہ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یہ کیا جی، بات ہے؟ ہونٹ کا ایک ہے نا، منہ آپ بند منہ ہونے کو کے بند کریں، آپ منہ کو بند کریں گے، جی جب منہ بند کیا تو آپ نے پھر اس کا کچھ حصہ باہر دکھائی دیتا ہے، جی تو یہ منہ کا باہر کا حصہ ہے، اور جو بند کیا وہ منہ کا اندر کا حصہ ہے، تو باہر کا حصہ دھونا ضروری ہے، اندر کا حصہ دھونا وہ تو سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے نا، اور جی چہرہ جی دھونا، چہرہ دھونا یہ فرض ہے، تو باہر کا حصہ یہ فرض میں ہوگا، اندر کا حصہ سنت میں ہوگا، بالکل جسے ہم کلی کرتے ہیں اندر کا حصہ تر ہو جاتا ہے۔ جی جی۔ مسئلہ نمبر 6، سمجھ گئے؟ داڑھی یا جی داڑھی یا مونچھ یا بھویں اتنی گھنی ہوں کہ کھال نظر نہ آئے تو کھال کا دھونا فرض نہیں،
بلکہ وہ بال ہی کھال کے قائم مقام ہیں، ان پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ بھی ہے، سمجھ گئے؟ جی ہاں جی، چلو ماشاءاللہ کھال کا لکھ آ گناہ گیا۔ فرض نہیں ہے۔ جی جی، اگر جزاک اللہ داڑھی خیر۔ گھنی ہے، داڑھی استاد جی وہ گھنی ہے، استاد جی فرما رہے ہیں آج کلاس نہیں ہوگی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے غالباً، اللہ نے اچھا صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ چلو پھر تھوڑا سا اور پڑھ لو۔ ہاں جی بالکل۔ مسئلہ نمبر 7۔ استاد جی میں پڑھ لوں؟ آپ جی پڑھ آپ لیں۔ پڑھیے۔ ہاں جی۔ جی استاد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 7، ہمیں یا داڑھی یا مونچھ اس قدر گھنی ہو کہ اس کے نیچے کے کھال چھپ جائے اور نظر نہ آئے، تو ایسی صورت میں اتنے بالوں کا دھونا فرض ہے جو چہرے کی حد کے اندر ہیں۔ باقی بال جو حد مذکور سے آگے بڑھ گئے ہوں ان کا دھونا فرض نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، جو حصہ رخسار اور کان کے درمیان ہے اس کا دھونا فرض ہے، چاہے اس جگہ داڑھی نکلی ہو یا نہیں۔ یہ نا کن پٹی، کان اور رخسار، یہ نا کن پٹی ہے نا، کن پٹی، کان کے درمیان اور اس کے درمیان میں 1 انگلی کے برابر بال نہیں ہوتے، چاہے داڑھی ہو نہ ہو، دھونا فرض ہے۔ جی ہاں آگے چلیں۔ اس سے مسئلہ نمبر 8، مسئلہ نمبر 9، اگر آنکھ یا منہ کو زور سے بند کیا اور پھلک یا ہونٹ کا کچھ حصہ خشک رہ گیا یا آنکھ کے ہم، کونے میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 10، وضو کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ پانی بہانا فرض ہے۔ جی ہاں چلیں۔ جو استاد جی بھائی یہاں پر لکھا اگر ہوا ہے سنتے کہ وضو جناب کسی اونچی جگہ پر کرنا چاہیے تاکہ چھینٹے نہ آئیں، تو چھینٹے جو آئے نا یہ گناہ ہوتا ہے، چھینٹے آئے اگر وضو کی پانی کے؟ گناہ تو نہیں ہے، پھر بھی کیونکہ مستعمل پانی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ جو پانی استعمال ہو کر نیچے گر گیا ہے بدن سے لگ کر، اس سے بچنا چاہیے، اچھا ہے، لگ جائے تو حرج بھی نہیں ہے۔ جی استاد جی۔ ہم، چلیں۔ استاد جی آگے سنتے میں پڑھ دوں؟ آپ پڑھ لیں۔ جو عشاء کی عام سنت۔ طور پر ہم جماعت میں مذاکرہ کرتے ہیں وہ اگر کر دوں تھوڑا سا تو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ ہم تو ایسے ایک بھائی بتاتے تھے کہ جیسے ایک چھکا ایک چوکا ہے اور 3 سنگل ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں نیت بسم اللہ ہاتھ مسواک کلی ناک، 2 مسے 2 کھلال، 3 بار ترتیب بار لگاتار، یہ 13 پوری ہوگی۔ چھکا چوکا ہو گیا۔ جی چھکا، نیت بسم اللہ ہاتھ مسواک کلی ناک، یہ چھکا ہو گیا نا، 2 مسے 2 کھلال، یہ چوکا ہو گیا۔ تو آگے 3 جو سنگل ہے وہ 3 بار ترتیب بار لگاتار۔ چلیں اب ویسے بھی پڑھ لیں اس کو تاکہ ساتھی جو ہے نئے۔ جی ٹھیک ہے۔ پڑھیں۔ وضو کی پڑھو استاد جی۔ صورتیں۔ ہاں پڑھیں۔ پڑھے محسن بھائی۔ جی نیت کرنا، پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھونا، بسم اللہ کہنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا اور داڑھی کا خلال کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، مسلسل وضو کرنا کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لے۔ تنبیہ، مذکورہ بالا طریقے سے وضو کرنا میرے کی سنت ہے۔ آواز کم آ رہی ہے۔ مذکورہ بالا طریقے سے وضو کرنا سنت ہے، اگر کبھی اس کے خلاف کیا، مثلا خلاف ترتیب وضو کیا، مثلا سب سے پہلے ہاتھ دھونے کے بجائے پہلے پاؤں دھوئے پھر چہرہ وغیرہ دھوئے،
یا ایک عضو دھونے کے بعد دوسرا عضو دھونے میں قصدن اتنی تاخیر کرے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے، یا وضو کی کوئی اور سنت چھوڑ دی تو بھی وضو ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اس طرح کرنے کی عادت بنا لے تو گناہگار ہوگا۔ کیا استاد جی؟ وضو کے جی جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے پورے سر کا مسح کرنا، وہاں پہ لکھا ہے فرض کے اندر لکھا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، تو اس میں فرق کیسا ہوگا چوتھائی سر کا مسح؟ ایک ہاتھ آپ نے ایک اوپر ہاتھ رکھ لیا نا، ہاتھ اوپر رکھ لیا تو یہ چوتھائی سر بنتا ہے۔ آپ نے ہاتھ کو بھگویا، ہاتھ کو پورے سر پہ کہیں بھی رکھ لیا، دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے، تو یہ آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ اب پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ یہاں تک ہوگا استاد جی؟ بس پورے ہاتھ سر پہ آپ کہیں بھی ہاتھ رکھ لیں، یہاں پر ہاں، چاہے دائیں چاہے بائیں، اوپر جہاں بھی ہاتھ رکھیں گے تو چوتھائی یہ ہاتھ کا چوتھائی، ایک ہاتھ کا رکھنا یہ فرض کا مقدار بنتی ہے، پورا ہو جائے گا، وہ پورے سر کا مسح کرنا ہے، مسنون ہے، سنت ہے، سمجھ گئے؟ چلیں جی استاد جی، کافی نہیں وضو استاد کے جی؟ مستحبات چلیے پڑھ لو، ابھی تو ٹائم ہے نا، یہ ختم ہو جائے گا پھر چھوڑ دیں گے۔ جی ہاں، وضو کے مستحبات سے متعلق مسائل۔ مسئلہ نمبر 11، ہر عضو دھوتے وقت مناسب ہے کہ اس پر ہاتھ بھی پھیر لیا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، پوری طرح پانی پہنچ جائے۔ یعنی کہ ہاتھوں سے مسئلہ ملنا، ہاتھ کو ہاتھ سے ملنا، پیروں کو ملنا۔ اس میں صحیح یہ بھی سنا کہ جیسے ہم ہاتھ دھوتے ہیں وہ کونیوں تک، تو ایک دفعہ پانی ڈال کے اس کو مل لیں اور پھر 2 دفعہ اس کے اوپر وہ پانی جو ہے نا وہ بہا دیں، مطلب ایک ساتھ، چاہے پھر دوبارہ بھی ہاتھ لگائیں تو وہ ہاں ہاں 3 دفعہ پورا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے وہ ایک دفعہ پانی سے وہ ڈال کے ہاتھ ملتے ہیں اور پھر 3 دفعہ کرتے ہیں، تو اس میں کون سا پھر صحیح ہے؟ بس پہلے ہاتھ آدمی پہلے جو ہے نا پانی کو ڈال کے نا ہاتھ سے مل لے، پھر دوبارہ بھی اس پہ جو ہے نا ہاتھ پھیر لے، پھر دوبارہ پانی ڈال کے ہاتھ پھیر لے، 3 دفعہ ہو جائے گا۔ جی ٹھیک۔ ایک مول صاحب فرما رہے تھے کہ اس طرح اگر جو بندہ کرے کہ پہلے ہاتھ کو مل لے پھر 3 دفعہ پانی بہائے تو وہ اسراف ہو جائے گا، 4 دفعہ ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، آپ نے 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، پہلے پانی ڈالا آپ نے، اس کو ہاتھ کو مل لیا اس سے، پھر پانی ڈالا، پھر بھلے اس کو مطلب مل لیا، پھر ڈالا، وہ تو چوتھی نہیں مرتبہ نہیں ہی کرنا، چوتھی نہیں، مرتبہ مطلب پانی یہ ڈال کہ کے چوتھی دفعہ پانی ڈالا تو وہ فرما رہے تھے کہ وہ تو اسراف 4 دفعہ ہو گیا۔ ہاں، یعنی کہ چوتھی مرتبہ ڈالنا اسراف ہے نا، 3 مرتبہ آپ نے دھو لیا، ڈال لیا، مل لیا، تو کوئی اسراف نہیں ہوگا۔ جی وہی میرے سر۔ جی جی، چلو، وقت آنے سے پہلے ہی وضو کر کے نماز کی تیاری کر لینا بہتر اور مستحب ہے۔ وضو کے دوران اور اس سے فارغ ہونے کے بعد مسنون دعائیں پڑھے۔ وضو کے دوران یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس نماز کو تحیت الوضو کہتے ہیں، حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب ہے۔ مسئلہ